बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे आप लोग बराह रास्त इस वक्त दिख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा हर रोज़ आप लोगों के लिए पेश किया जाता है और इस वक्त में रहते हुए हमारी कोशिश होती है कि हम जितनी भी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल कर सकें, आप लोगों की कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएं, आप लोगों के सवालात सुने जाएं, आप लोगों के जो भी मसाइल और आप लोग जो हमारे साथ डिस्कस करते हैं वो सुनकर आप अहबाब की जो है वो रहनुमाई जो है वो की जाती है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज भी प्रोग्राम में आप सब देखने वालों की रहनुमाई की जाएगी। लाइव नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप अहबाब की रहनुमाई के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह हमारी इंतहाई मोतबर शख्सियात जो प्रोग्राम इस्तिखारा का हिस्सा हैं, आपके हम सब के दिल अजीज़ मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब पीरज़ादा पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला सुहरवर्दी साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह हुज़ूर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप हमारे साथ हर रोज़ होते हैं प्रोग्राम इस्तिखारा में, अब आपकी रहनुमाई के लिए। उनके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम क़िबला शाह साहब की भी आप ज़ियारत करते रहते हैं और आप जो सवालात आपके होते हैं जब शाह साहब तक पहुँचते हैं तो शाह साहब भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में आप अहबाब की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में फरमाते हैं। मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी शाह साहब और सुहरवर्दी साहब आपका भी। नाज़रीन मोहतरम, अपनी जानिब से हम ये कोशिश करते रहते हैं कि जितने भी आप लोगों के जो सवालात होते हैं, जो मसाइल होते हैं, उनकी रहनुमाई कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में की जाए। हर चीज़ का, हर काम का एक वक्त परवरदिगार की जानिब से मुकर्रर है। बंदा यकीनन कोशिश करता है और कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है, लेकिन जिस तरह हर चीज़ का एक वक्त का तयन होता है, वक्त मुकर्रर किया जाता है, ये परवरदिगार का कुदरत का एक निज़ाम है। हमारे प्रोग्राम में इंशाअल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक आप सब देखने वाले, सुनने वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कुरान और सुन्नत से हटकर कोई भी ऐसी वैसी बात आप लोगों तक बिल्कुल नहीं पहुँचाई जाती है। या तो आपको कुरान की तिलावत के लिए कहा जाता है और वज़ाइफ भी कुरान पाक में से होते हैं, सूरह भी आपको बताई जाती हैं, और उसके अलावा आप सब जानते हैं इस चीज़ को बखूबी तरीके से। क्या जितने भी इस्तिखारा वाले हमारे प्रोग्राम में मतलब कॉल के लिए कहते हैं कि इस्तिखारा हमें करना है या करवाना है, तो उनको भी तरीक़ा कार जो है वो हमारी तरफ से बता दिया जाता है कि ये इस्तिखारे का तरीक़ा है अगर आप खुद करना चाहें, क्योंकि ज़ाहिर है इस्तिखारे के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, कुछ चीज़ें जो आप लोगों को बताई जाती हैं। तो इसीलिए इंशाअल्लाह ये चीज़ें आप लोगों को हम प्रोग्राम के आगाह करते रहते हैं। साथ साथ नंबर्स टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और उसके अलावा जो एड्रेस है हमारा कोहिनूर का, वो भी दौरान प्रोग्राम चल रहा होता है। अगर आप कोई ख़त वगैरह या किसी चीज़ सूरत में हमें भेजना चाहें तो इंशाअल्लाह आप अब आपकी रहनुमाई जो है वो भी साथ साथ इंशाअल्लाह कर दी जाएगी। बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ इस हवाले से भी तब्दील हुई। मतलब ये जो वबा, इस आलमी वबा ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रखा और लोगों के मामलात ज़िंदगी में भी बहुत सी चेंजिंग आई। लोगों के रहन सहन का जो तौर तरीक़ा था वो भी बहुत सा बदला। और अभी हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में क़िबला शाह साहब से, पीर साहब से भी, कि कुछ वक्त के हवाले से जिस तरह गवर्नमेंट ने SOPs पर अमल करने के लिए कहा, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनके बारे में मतलब अगर कारोबारी हवाले से हम बात करें, सुबह से लेकर नमाज फ़जर के बाद जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान अली शान और आपका जो है वो मुसलमानों के लिए एक पैगाम के रिस्क तलाश करने के लिए सुबह नमाज फ़जर के बाद अपने घरों से निकलो, तो ये एक अगर वक्त के हवाले से हम देखें तो कुछ चीज़ें बिल्कुल हमारे शरीयत के मुताबिक भी हैं, कुछ चीज़ें अगर आगे पीछे हैं भी तो उनको ठीक करने के लिए हम लोग आपस में मुत्तफ़िक हो सकते हैं। तो कुछ जिस तरह आजकल का वक्त है, लेकिन खैर दुआ तो सबसे पहले यही है कि परवरदिगार इस वबा से हम सबको जो है वो महफूज रखे, उम्मत मुस्लिमा पर अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए। तो क्या ख्याल है पीर साहब, अभी जिस तरह हम वो बात कर रहे थे वक्त के हवाले से, और वक्त की कदर जो लोग नहीं करते हैं, यकीनन वक्त भी उनकी कदर नहीं करता। फिर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत तमहीद बांधी है। अल्लाह करे कि हमारा ये निज़ाम और सिस्टम जो है ये ठीक हो जाए, आमीन। और हम काम जो है वो दिन को करें। रात तो वैसे भी आराम के लिए है, नींद के लिए है, इबादत के लिए है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगियों में ये तब्दीली ले आएँ कि हम सब सुबह उठें, सुबह की नमाज अदा करें,
قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ، تو جس گھر میں نماز پڑھی جائے گی، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، وہ قبرستان نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ کا نام لے کے ہم اپنے رزق کی تلاش میں نکلیں، اور سارا دن اتنا دن بڑا ہے تو کافی ہے کام کرنے کے لیے۔ تو ٹائم پہ مغرب جیسے آج کل بھی میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں 5 یا 7 بجے جو ان کا ٹائم ختم ہو رہا ہے کاروباری لوگوں کا، تو اگر مغرب سے پہلے یہ سسٹم بند ہو جائے اور مغرب کی نماز پڑھیں اور پھر بچوں میں ٹائم گزاریں اور عشاء پڑھ کے تو ہم رات کو اپنی نیند پوری کریں تو یہ بہت بہتر ہو سکتا ہے ہمارا سسٹم، نظام زندگی۔ بلکہ یہ جتنی بیماریاں ہیں نا، ہم لیٹ نائٹ سونا، لیٹ نائٹ کھانا، یہ بھی ایک بیماری کا باعث بن رہا ہے کہ ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں، پھر لیٹ کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو بڑی یہ بہت غفلت ہے ہمارے اندر۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس سے نجات مل جائے اور ہم دن کو اپنا کام کریں، رات کو کچھ وقت اللہ کے حضور میں سجدہ ریزی کریں، صبح اٹھ کے قرآن مجید، ہمارے گھر جو ہیں یہ قرآن کی تلاوت گاہ بن جائیں، بڑے لوگ قرآن پڑھیں، بچے قرآن پڑھیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ مصائب و علام سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے، اور بلکہ صرف کاروباری حوالے سے بات نہیں ہے، اوور آل ہم اس پر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ مطلب سارا کے سارا جو نظام ہے ایک آپ کا معاملات زندگی کا، اور آپ کے جو بھی مطلب چیزیں آپ کے آپس میں، وہ بھی ساری ایک ٹھیک ہو سکتی ہیں بہت حد تک۔ تو اس طرح ہم نے ابھی آغاز میں بات کی کہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، بہت حد تک ساری چیزیں لوگوں کی ہوئی ہیں۔ کچھ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم اس پر بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور پروگرام میں کالرز بھی، یقیناً آپ لوگوں کے کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ کالر ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے سب سے پہلے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا وہ بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر فہد بات کر رہا ہوں اکاڑا سے۔ جی بھائی میرے بولیے۔ بھائی کاروبار کوئی نہیں ہے، اور یہ جو حملے سٹیزن حملے ہو رہے ہیں اس وجہ سے سر بات کرنا چاہ رہا ہوں، کسے نجات کیسے دی جائے؟ کاروبار نہیں ہے، اچھا جی ٹھیک، چلے ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کا جی۔ جواب بھی آپ کو دیتے ہیں اور گفتگو بھی ہماری اسی بس ٹاپک پر جاری ہے۔ کاروباری حوالے سے جو معاملات ہیں، پھر جو لوگ پریشان ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ مسائل جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں، تو بہرحال سرفراز صاحب اکاڑا سے جنہوں نے کال کیا ہمیں، آپ نے بھائی پیر صاحب انشاءاللہ کچھ رہنمائی کی کاروباری حوالے سے۔ بہت شکریہ میرے بھائی، آپ نے جو کال کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کرے، اور انشاءاللہ اللہ کے حضور میں ہم سب دعا گو ہیں۔ جتنے بھی ہمارے سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں، آج کل ویسے ملکی حالات بلکہ بین الاقوامی حالات ہی ڈسٹرب ہیں سارے، تو آپ نماز کی پابندی کریں، اور 7 دن سورت الرحمن، سورت حدید اور سورت واقعہ، یہ تینوں ترتیب کے ساتھ، پہلے رحمان صورت ہے، پھر اس کے بعد واقعہ ہے، اور اس کے بعد سورت الحدید 27ویں پارے کی آخری 3 صورتیں، آپ 7 دن ذرا بڑی محبت کے ساتھ ان کو ایک دفعہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ کہ پانی دم کر کے سارے لوگ پئیں، گھر میں چھڑکاؤ کریں، اور آخر میں اپنے لیے دعا بھی کریں۔ ٹھیک، بہتر جی، بہت شکریہ۔ 27ویں پارے کی جو چیزیں سورہ آپ کو بتائی گئی ہیں، آپ میرے بھائی مہربانی کریں ان کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے۔ نیکسٹ بڑھتے ہیں جی کالر کی جانب، دوسرے کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کریں؟ میں سر عمران علی بات کر رہا ہوں قصور سے۔ جی میرے بھائی بولیے۔ سر فرسٹ ٹائم آپ کے چینل پہ میری کال ملی ہے، تو میری سر یہ ریکویسٹ تھی جی کہ سر 2 سال ہو گیا شادی کو، جی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا بچہ نہیں ہوا، تو میں علامہ صاحب سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کچھ پڑھنے کے لیے یا کچھ ایسا۔ اچھا جی، کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ حنیفہ بی بی۔ اور آپ کی مسز کا نام کیا ہے؟ میرا بی بی۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا جی، چلے ہم انشاءاللہ بھائی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ 2 سال کا عرصہ ہوا ہے اور اولاد جو ہے وہ نہیں ہے، اللہ کریم اپنا فضل فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب آپ رہنمائی بھائی کی اولاد کے لیے کچھ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ
محترم سلطانی صاحب، فطری طور پہ اولاد کی خواہش ہونا یہ بہت فطری سی بات ہے، اور 2 سال کا عرصہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ امید رکھیں، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا ہوگی انشاءاللہ۔ آپ میاں بیوی دونوں دن میں 313 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے علاوہ لا تعداد اور کثرت کے ساتھ آپ بھی اور آپ کی مسز بھی، اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اسے آپ نے مسلسل پڑھتے رہنا ہے، یا خالق یا بارئ۔ یہ آپ نے اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے، آپ لا تعداد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دونوں میاں بیوی پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو ضرور اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ شاہ صاحب۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات؟ جی مفتی صاحب، میں آپ سے بول رہی ہوں مجھے حمید، میرا بیٹا 2 سال سے الگ رہتا ہے اور میں اپنے میاں کے گھر میں رہ رہی ہوں، آ چکی ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے میرے ساتھ، میں اس گھر میں جاتا ہوں اور اس گھر کو دیکھتے تو اتنی اذیت کے بیٹا جو ہے وہ اس گھر میں بھی رہنے کے لیے مجھے بہت تنگ کرتا ہے، تو برائے مہربانی آپ بیٹے کا نام بتائیں ذرا، مہربانی کریں۔ محمد حارث کریم۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ والدہ کا نام ہے شہناز۔ جی بہتر بہتر ہے، ٹھیک ہے، چلیں ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ سوال آپ کا ہم تک بہت مشکل سے پہنچا ہے، اصل میں آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی تھی، اور لیکن اتنا سمجھ میں آیا کہ بیٹا آپ کا مطلب بدتمیزی اور جو ہے وہ نافرمانی کے معاملات میں ہے آپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ ظاہر ہے، تو پھر صاحب کچھ رہنمائی ان کی بچے کے حوالے سے فرمائیے۔ دیکھیں، تربیت کا فقدان ہے سلطانی صاحب جی، کہ پہلا مسئلہ تو ماں باپ کا ہوتا ہے کہ وہ تربیت بچوں کی اچھی کرے اور تربیت دین کے مطابق کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں اور ادب و احترام کیا ہے۔ تو ہم ان کی طرف ان چیزوں سے بڑے دور چلے گئے ہیں۔ برکیف بہنا ہماری دعا ہے، اور آپ بھی دعا کریں، ماں ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو آپ اس طرح کریں کہ دعا ہے، ایک سورۃ البقرہ ہے اور دوسرا پارہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو آپ روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کے اپنے بچے کو کوئی چیز دم کر کے وہ کھلا دیا کریں یا پلا دیا کریں، اور ماں ہیں آپ دعا کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی تابعداری کرے گا اور اس کی تربیت کریں صاحب۔ انشاءاللہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کالر ہیں جی، نیکسٹ بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، رانا شیخ بول رہے ہیں جی۔ جی رانا صاحب بولیے۔ سر میں نے 10 دن پہلے فون کیا تھا آپ کو نا، تو اپنا مسئلہ بتایا تھا، تو میں نے لیٹر لکھا تھا آپ کو، لیکن جواب نہیں آیا پھر اس کا۔ اچھا جی، 20 تاریخ خط آپ نے لکھا تھا؟ جی جی ٹھیک، مسئلہ کیا تھا آپ کا، بتائیں گے آپ؟ میرے پاس نا کوئی ہوائی چیزوں کا مسئلہ تھا، اچھا نعت کا سایہ تھی اس کے ٹھیک بعد۔ ٹھیک ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ فی الوقت ابھی مطلب مختصر جو ہو سکتا ہے، رہی بات آپ کے خط کی، تو آپ کا خط ابھی تک ملا نہیں ہے، اور اگر ملا ہے مطلب تو جس طرح کل پچھلا ہاں میں نے کل بتایا تھا نا، کل آپ بتا رہے کوئی تھے میرے پاس اب خط نہیں، جتنے خط ہم تک پہنچے تھے پیشہ فرما رہے ہیں کہ وہ سب کے سب آپ کو عید واپس، سے 4-5 دن پہلے بھی جو آئے تھے نا وہ بھی میں نے بھیج دی۔ چلیں بہتر ہے جی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا خط یہاں پہ اس میں آپ تک واپس پہنچ گیا ہو، یا پھر ہم تک ابھی مطلب آیا ہی نہ ہو۔ تو بہرحال جو آپ بتا رہے ہیں مطلب اثرات کے معاملات کے حوالے سے کچھ شاہ صاحب آپ کو رہنمائی کر دیتے ہیں، اگر آپ کے پڑھنے کے لیے ہو سکے، تاکہ کچھ تسلی اور سکون آپ حاصل کر سکیں، باقی پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں سارے معاملات ہو جائیں۔ جس طرح سے بھائی بتا رہے تھے کہ کوئی روحانی معاملات ہیں، تو یقیناً ان کے لیے تعویذات وغیرہ کی ضرورت تھی، تو آپ کو خط کے لیے کہا گیا ہے، تو آپ تب تک کچھ زیادہ وظائف شروع نہ کریں، کیونکہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ سر دست یہ کریں کہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیا کریں جسٹ، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی وظیفہ اضافی شروع نہ کریں۔ سورہ یاسین شریف دن میں فجر کے بعد پڑھ لیا کریں، اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے جسم پہ یہ پھیر لیا کریں، تو
تو آپ کا جیسے ہی خط اور لیٹر پہنچے گا اس کا جواب انشاءاللہ آپ کی طرف بھیجا جائے گا، اور تعویذات بھی کچھ بھیجے جائیں گے، اور جو رہنمائی ہے حقیقی طور پہ وہ انشاءاللہ آپ کی کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ پر خصوصی کرم فرمائے، جتنی آپ کو توفیق ہو حسب توفیق کوئی چیز صدقہ کر دیں، کچھ روپے صدقہ کر دیں، کوئی کھانا کوئی راشن وغیرہ کسی مستحق تک پہنچا دیں، صدقہ کریں، اور ساتھ میں یہ شروع کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربانی فرمائے گا، آپ پر اللہ کا فضل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں اللہ کریم اپنا کرم فرمائے جی انشاءاللہ۔ قبلہ شاہ صاحب نے وضاحت کر دی ہے، کافی ڈیٹیل میں آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں، باقی انشاءاللہ دعا بھی کریں گے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنا مہربانی کرے گا۔ ایک ہماری بہن کی کال تھی ابھی، وہ لائیو بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اصل میں مناسب شاید نہیں سمجھا انہوں نے، تو رشتے کا ان کی بہن کا مسئلہ ہے، کچھ رشتے کے لیے آپ صاحب بتا دیں، رشتے میں رکاوٹ ہے ان کے، تو وہ لائیو مناسب نہیں۔ امرین ان کا نام ہے بہن کا، اصل میں سکینہ بی بی دیکھیں میری بہنہ، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ نے سوال رشتے کے متعلق کیا ہے، آپ صرف 7 دن آپ نے عمل کرنا ہے، آخری دونوں صورتیں سورۃ فلق اور ناس 111 مرتبہ آپ نے پہلے بھی 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور بعد میں بھی 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ آپ نے دونوں صورتوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ تو یہ 7 دن آپ عمل کریں، پڑھنے کے بعد آپ دعا بھی کریں گے، اور پانی دم کر کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ کریں گے، اور پانی پئیں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو جس مقصد کے لیے آپ نے سوال کیا، اور رشتہ کوئی نہ کوئی اچھا آ جائے گا انشاءاللہ۔ آمین آمین اللہم آمین۔ مزید دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، تو کیا ہے؟ الحمدللہ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں وہ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی میرے بھائی بولیے۔ جی سر، میں نے دیکھا ہوا تھا 10 دن پہلے، اچھا جی، تو ہم اس کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک نام ہم نے تو ریٹ کیا ہے کہ وہ اس کا جب یہ بہتر ہے، ہم نے نام رکھا ہے محمد ذوالقرنین عالم۔ میرا نام محبوب عالم ہے۔ محمد بچے کا نام عالم ذوالقرنین۔ یہ کیا نام ٹھیک ہے، یا کوئی آپ تجویز کر دیں کہ یہ بہتر نام کیا ہوگا؟ اچھا میرے بھائی، آپ پہلے یہ بتائیں کہ والدہ کا نام کیا بچے کی؟ بچے کی والدہ کا نام ہے راقیہ۔ اچھا جی، یہ کب پیدائش ہوئی ہے بچے کی، تاریخ؟ یہ تاریخ 8 تاریخ کو رات 10 بجے 12:30 رات 10 بجے۔ ٹھیک ٹھیک۔ وہ کہ نام میں کنفیوژن میں تھا، رکھا تھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ، اس لیے میں نا آپ سے مسئلہ لینا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہتر بہتر انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بچے کے لیے جو آپ نے پوچھا ہے، نام کے لیے ذوالقرنین غالباً نے انہوں نے رکھا ہے، محمد ذوالقرنین جو آپ بتا رہے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر رہے گا، یا پھر کچھ میرے لیے آپ سجیسٹ کر دیں بچے کا نام رکھنے کے لیے۔ بہت خوبصورت نام ہے ذوالقرنین، اور اس کے رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد ذوالقرنین آپ نام رکھ لیں، اور بڑا تفصیل سے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور روئے زمین پر انہوں نے بادشاہی فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے۔ تو آپ بالکل یہ نام رکھیں، اور برکت والا نام ہے، اور یقیناً نام کا انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے بچے کے نصیب بھی اچھے فرمائے گا، آمین، اور اس کا فیوچر بھی بہت اچھا ہوگا۔ آپ یہ نام رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ الہی ویسے معوذتین پڑھ کے آپ بچے کو پھونک مار دیا کریں گے، اس سے یہ ہوگا کہ یہ نظر بد سے بھی محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ پرسکون بھی رہے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ کالر ہے جی، نیکسٹ شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون سر، بات میں کر نے رہے ہیں؟ یہ پوچھا تھا عالم صاحب سے کہ جی سسٹر ہے، اس کا نام ہیرا ہے، تو اس کے رشتے کے سلسلے میں بات کریں گے، تو کافی دیر سے اس کا ہو نہیں رہا رشتہ۔ آپ کی بہن ہے وہ ہیرا؟ اچھا جی جی ٹھیک، رشتے کے لیے بات کرنی۔ جی جی اچھا کیا مسئلہ، کیا رشتہ مطلب ہو نہیں رہا، آتا نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ آج سے تو بہت زیادہ ہے، لیکن کہیں بات ہی بنتی ہے۔ والدہ کا نام بتائیں بہن کی۔ والدہ ہے بلقیس بانو، ٹھیک، اور ایج کیا ہے ان کی؟ ایج ہے 27 سے 28 ہوگی۔ ٹھیک 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 ہے جی، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ بہن ہیرا کے لیے آپ نے اپنی رشتے کا جو سوال کیا ہے، رکاوٹ یعنی کہ ہے، رشتے تو بہت سے آتے ہیں لیکن کہیں بات بنتی نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں۔
دیکھیں انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ اپنی بیٹا کوشش جاری رکھیں. آپ روزانہ نماز عصر کے بعد 41 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں، لیکن سورۃ قریش 41 مرتبہ روزانہ جب نماز عصر پڑھ لیں، یعنی غروب آفتاب سے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. آمین 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 انشاءاللہ. جی وظائف آپ کو بتا دیے گئے ہیں پیر صاحب کی طرف سے، اور یہ آپ کی بہن پڑھیں اپنے لیے، رشتے کے لیے، یعنی کہ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا پروردگار کرم کریں گے انشاءاللہ، اور ضرور جو ہے وہ رشتہ ان کا ہوگا، اور اچھے جو ہے وہ خاندان میں انشاءاللہ. ہم دعا کریں گے اللہ کریم اپنا کرم فرمائے انشاءاللہ. کالر ہے جی نیکسٹ. السلام علیکم. السلام السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر لاہور سے بول رہا ہوں عباس. جی میرے بھائی بولیے. سر بات کرنے کی بچی کو نا خواب نظر آتا ہے، خواب میں سانپ دیکھتی ہے، وہ سانپ اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، مارتے ہیں. میرے بھائی آپ تھوڑا سا اونچا بولیں، آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی اصل میں. اچھا خواب میں سانپ نظر آتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں، سمجھتے کہ میں مر گئی ہوں، پھر وہ دوبارہ اپنی تو روتے ہیں وہ. اچھا چلے آپ ایسا کریں، آپ دوبارہ سے ہمیں کال ملا لیں. آپ کی آواز نا بہت زیادہ بریک ہو رہی اور ہمیں سوال ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ظاہر ہے ہم بار بار پوچھیں گے تو اس طرح وقت آپ کا بھی اور ہمارا بھی ضائع ہوگا. تو دوبارہ انشاءاللہ کال ملا لیں، بھی پروگرام میں وقت ہے، آپ کی کال مل جائے گی انشاءاللہ، تو ہم آپ سے ضرور جو ہے وہ بات کر لیں گے. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کا سوال ہے، کوشش کیا کریں کہ جس اکثر ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے یا اس روم میں آپ کال نہ کیا کریں، تھوڑا باہر آپ جو ہے وہ چلے جایا کریں. کال میں لاتے ہیں جی، پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ٹی وی کا والیوم آپ بند کریں پھر سوال کریں مہربانی. اچھا والیوم بند ہو گیا جی فرمائیے، کون بات کر رہے ہیں؟ میں مہدی حسن بات کر رہا ہوں. جی مہدی حسن صاحب فرمائیے. میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے سیرت. کیا نام رکھا ہے؟ تو سیرت. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا نام میں یہ رکھ سکتا ہوں یا کوئی اور رکھتا ہوں؟ کیونکہ زندگی کے ساتھ رات ہی بچے کے نام کو بھی کر دیتے ہیں. اچھا بچی کا نام آپ نے سیرت رکھا ہے، مطلب نام ابھی بچی ہوئی ہے یا آپ نے نام چینج کیا اس کا؟ میں نے چینج کرنا تھا آگے. چینج کرنا ٹھیک. تو پہلے کیا نام تھا؟ میں نے ابھی کیونکہ نا پہلے اس کا فیکا نام تھا. اچھا فائقہ ٹھیک ہے. ایج کیا بچی کی، عمر کیا ہے؟ عمر ہے تقریباً 2 سال ہے، 2 سال اور 3 ماہ. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. چلے ٹھیک ہے جی، ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. آپ دیکھیے پروگرام، شاہ صاحب بتا دیتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا نام اچھا اور مناسب ہو سکتا ہے. 2 سال کی عمر بچی. پہلے فائقہ نام رکھا ہوا تھا، اب سیرت نام رکھنا چاہ رہے ہیں. جی جی. تو سیرت کے ساتھ آپ کچھ ملائیں، سیرت عائشہ، سیرت فاطمہ، تو یہ ان میں سے کوئی بھی نام آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں اور 2 نام ملا کر مرکب کہتے ہیں. کچھ نام مفرد ہوتے ہیں اور کچھ مرکب ہوتے ہیں. تو سیرت ایک ایسا نام ہے کہ جو مفرد نہیں جچتا، اس کے لیے مرکب ہونا ضروری ہے. تو آپ اس کو سیرت عائشہ، سیرت فاطمہ، اس طرح کی کوئی بھی نسبت آپ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نام چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ نام چینج کریں؟ فائقہ نام سے آپ کسی اور نام کی طرف کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ اگر نام چینج کرنا ہے تو کیا آپ نے تفصیلات معلوم کی ہیں کسی صاحب علم سے، جو کہ جس کے لیے اس کی ڈیٹ آف برتھ درکار ہے، بچی کے پیرنٹس کا نام درکار ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھ کر آپ کو بتایا جائے تو آپ پھر ڈیٹیل یا تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ خط لکھیں جوابی لفافے کے ساتھ، اس میں ڈیٹیل ساری لکھیے گا، بچی کی والدہ کا نام، والد کا نام اور ڈیٹ آف برتھ، یہ ڈیٹیل ساری لکھ کر آپ بھیجیں گے. اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ فلاں ورڈ سے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں. ایک لفظ بتا دیا جائے گا، اس سے آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اگر چینج کرنا چاہ رہے تو پھر اس انداز میں آپ چینج کریں. جی بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، جزاک اللہ. نیکسٹ ہیں جی کالر، ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. چلے جی لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. بہت ڈیٹیل سے قبلہ شاہ صاحب نے آپ کی وضاحت کر دی ہے.
اور جو بھی مطلب آپ نام رکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کس انداز میں اور کس طرح سے آپ نے نام تبدیل کرنا ہے. تو باقی مطلب پریشانی اور ٹینشن والی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. مطلب اگر آپ یہ دل میں خیال ہے کہ پتہ نہیں یہ نام نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا، ایسا ہرگز کچھ نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہو. ٹھیک ہے جی، مزید دیکھتے ہیں جی. نیکسٹ کالر بات کریں گے ان سے ہم پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں گے؟ بلکیس بات کر رہی ہوں. میں اپنی میاں کا نا حساب لوانا ہے. جی بتائیں. انہوں نے لڑائی بہت کرتے ہیں، کٹتے مارتے ہیں. اچھا جی. بیمار بھی رہتے ہیں، ہرنیاں بھی نے انہوں نے، بلڈ بھی ہے. اچھا جی. بس بچے نہیں نہ ہے، بولا کچھ کرتے ہیں. اچھا جی. عمر کیا ہے ان کی؟ عمر ہے انہوں کی 52 سال ہے. ٹھیک ٹھیک. شروع تو یہ ویسے کر رہے ہیں بس. اللہ مہربانی کرے جی. لیکن میرے موبائل بند نہ کریو، اتنے میں دس دو نا. اچھا جی بتاتے ہیں آپ کو. اور ٹی وی سے بیٹھے نے نا. اچھا جی. ہاں نہ مارتے رہے میرے کوئی صاحب. اللہ خیر کرے. بہن کچھ پریشان ہیں اس حوالے سے اپنے شوہر کے رویے کے حوالے سے. نماز پابندی سے پڑھا کریں، اللہ کا ذکر کریں. دوسرا یا ودود و 100 مرتبہ پڑھ کے نا کوئی چیز دم کر کے انہیں کھلا دیا کریں. روزانہ 1 دفعہ یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے. 100 دفعہ یا ودود و پڑھیں، کوئی چیز دم کریں اور انہیں کھلا دیں، خود بھی کھائیں اور ان کو بھی کھلائیں. چلیں اللہ مہربانی کرے. جواب آپ تک پہنچ گیا ہے میری بہن، تو انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں، اللہ کریم مہربانی کرے. ظاہر ہے زندگی کا اتنا حصہ آپ نے گزارا ہے اور اس طرح کے معاملات آپس میں گھریلو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی نہیں، مہربانی ہوگی انشاءاللہ. اللہ کریم اپنا فضل فرمائیں گے. کچھ وظائف کی صورت میں آپ کو پیر صاحب نے جو چیزیں بتائی ہیں آپ یہ کر لیجئے گا، اللہ اپنا کرم فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ کریم مہربانی کرے گا انشاءاللہ. نیکسٹ کالر ہے جی، شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں جی؟ کہاں سے؟ بھائی ہمارے بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی میرے بھائی بولیے. بھائی میں نا 2.5 سال ہو گئے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوں، تو کچھ میرے بارے میں پتا کریں کیا چل رہا ہے. بھائی تھوڑا سا آپ اونچا بولیں ذرا پلیز. میں کہہ رہا ہوں میں نا کافی پریشان ہوں، 2.5 سال ہو گئے ہیں. اچھا. تو کہنے پتا کرتے بتائیں گا کیا چل رہا ہے. کیوں پریشان کیوں ہے؟ آپ کو مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن ہے آپ کے دماغ میں؟ کوئی جسمانی طور پر پریشان. جسمانی؟ اچھا ٹھیک. کیا عمر کیا آپ کی بھائی؟ کوئی 33 سال ہے عمر. ٹھیک. چلے انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں میرے بھائی. آپ پریشان نہیں ہوں اور نماز اور قرآن کی تلاوت کیا کریں، پابندی کریں 100 صلوات کی. انشاءاللہ روحانیت جب آپ کے اندر داخل ہوگی تو آپ کے یہ معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. کچھ پریشان ہیں کہتے ہیں میں 2-2.5 سال سے بہت زیادہ، کچھ جسمانی بھی میرے معاملات مسائل ہیں، تو کچھ اس کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں. پیارے بھائی میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ سکون نہ دولت میں ہے نہ آرام دہ گھر میں ہے. یقیناً یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی نفسانی اور ذاتی خواہشات کے لیے پیدا نہیں فرمایا. ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں اور زندگی گزار کے چلے جائیں، یہ کام تو حیوانات کا ہے اور وہ کرتے ہیں. انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ جہاں اپنی خواہشات کا خیال رکھتا ہے وہیں اللہ رب العزت کی یاد سے بھی اپنے دل کو معمور رکھتا ہے. اور انسان کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد ہی اللہ نے اپنی عبادت جو ہے نا وہ بیان فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ٹھیک. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لیعبدون اے لیعرفون. یعبدون فرماتے ہیں یعنی کہ اللہ نے فرمایا میں عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا. اور اللہ کی معرفت تبھی بندے کو ہوتی ہے جب وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے قلب و نگاہ کو اللہ کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے. اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں آپ. نماز کی پابندی، حضور کی ذات اقدس پہ درود و سلام، اور اس کے علاوہ آپ کثرت سے ذکر کریں. اللہ اللہ اللہ، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں
تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا، آپ کی زندگی میں اتنا سکون آ جائے گا، آپ لوگوں کو پھر یہ بتایا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم اپنا مہربانی کرم فرمائے. انشاءاللہ ہماری دعا ہے جی. کالر ہیں جی نیکسٹ، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ اللہ ڈی جی خان کی طرف. جی میرے بھائی بولیے. بھائی جان یہ کاروباری حالات صحیح نہیں ہے. اچھا، اور پیر صاحب یہ پوچھنا کہ پرائز بانڈ رکھنا صحیح ہے یا نہیں ہے جو گورنمنٹ کا ہے؟ ٹھیک چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ. پیر صاحب رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ کی کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں اور پرائز بانڈ رکھ سکتے ہیں. مطلب دیکھیں پرائز بانڈ میرے بھائی ایک آپ کی کرنسی ہے نا، آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. ایک حالات بھی آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، پرائز بانڈ بھی رکھ سکتے ہیں آپ، تو وہ رکھ لیں، جب چاہیں آپ استعمال کر لیں. اگر آپ کی لاٹری نکل آئے آپ کو تو وہ اللہ کی مرضی ہے. باقی حالات تو پوری دنیا کے ٹھیک نہیں ہیں. آپ اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں، نماز اپنی پابندی کے ساتھ پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں. سود واقعہ پڑھا کریں نماز مغرب کے بعد، انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہو جائیں گے. چلیں اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. سر واقعے کی تلاوت کے لیے پیر صاحب نے آپ کو کہا ہے جی میرے بھائی، اور آپ مہربانی کریں. انشاءاللہ اللہ کریم اپنا فضل فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے انشاءاللہ. تو مسائل کے جو چیزیں آپ ہمارے سے ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، ہماری دعا ہوتی ہے جی. بہرحال جو چیزیں آپ کو بتائی جائیں، جو آپ کو کہی جائیں، آپ کوشش کیا کریں کہ وہ پہلے پڑھا تو کریں، اس کے بعد باقی اپنے معاملات جو ہے وہ بتایا کریں. اور ہمارے اکثر جو ہے وہ کالرز بڑے جو ہے وہ اتاولے ہوتے ہیں اس معاملے میں، پتہ نہیں آج کچھ بتایا اور کل جو ہے کام سارا ہو جائے، تو ایسا تو ممکن شاید صاحب نہیں ہوتا. ظاہر ہے ہر چیز کا اپنا مزاج ہی یہ رکھنا چاہیے کہ انسان جب مصیبت ہو تو صبر کرے، اور جب اللہ کی کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو شکر کرے. یقیناً جب یہ رویہ انسان کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا فرماتا ہے اور راہیں بھی کھول دیتا ہے. بڑا خوبصورت سوال تھا بھائی اللہ وسایا کا جس نے بھی کیا ہے. یہ صاحب بھی اس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، حالات بھی اچھے نہیں ہیں اور پرائز بانڈ بھی بتا دیں. اگر تو ویسے علم میں اضافے کے لیے سوال کیا تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن پرائز بانڈ تو بندہ تبھی رکھے جب آسانیاں ہوں اور عافیت ہو اور وافر اللہ نے رزق دیا ہو. اور کسی درویش نے کہا تھا پلے رزق نہ بندے پنچھی تے درویش، جنہوں تقوی رب تے انہوں رزق ہمیش. ہم انسان اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیں اور توکل کر لیں اور کم از کم ان پرندوں کی طرف دیکھ لیں جو رات کو پیٹ بھر کے آ کے سو جاتے ہیں اور صبح کی فکر انہیں نہیں ہوتی. کبھی کوئی پرندہ صبح کے لیے راشن لا کر رکھ دے ہوئے، صبح بچوں کو بریک فاسٹ کروا کے پھر ہم نکلیں گے باہر کہیں جائیں گے. بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے گھونسلے میں، لیکن پرندہ واپس آ کے آرام سے سکون کی نیند سوتا ہے. اور جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے رزق کی تلاش کے لیے اللہ کا نام لے کر وہ نکل جاتا ہے. اور صبح صبح آپ دیکھیں نا، گھونسلوں سے اور درختوں سے آپ کو پرندوں کے چہچہانے کی آواز آتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اللہ کا ذکر کر کے وہ نکلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے رزق کے کھول دیتا ہے. کیا بات. انسان کرتا کیا ہے، ساری رات جو اللہ نے بنائی تھی سونے کے لیے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے رات کو تمہارا لباس بنایا ہے، نیند کرو. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اب حکم تھا بھی رات سونے کے لیے، ہم نے اسے گپ شپ کے لیے، پارٹیز کے لیے، دوست احباب سے ملنے جلنے کے لیے، اپنے فنکشنز کے لیے رکھ لیا ہے. اور باقی جو ٹائم بچ جائے تو وہ پھر مختلف قسم کی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز جو ہے نا کچھ گیمز کھیلتے ہوئے یا سوشل میڈیا کا استعمال کرتے بنا لی گئی ہے. اور جو وقت اللہ سے رزق مانگنے کا ہے، اللہ کی یاد کا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا ہے، اس وقت سو جانا ہے. تو سسٹم سارا ہی ہمارا الٹ ہو چکا ہے. ابھی جو آپ فرما رہے تھے نا تمہید میں پروگرام کے آغاز میں، تو میں تو بہت عرصے سے اپنے دروس میں بھی اور خطابات میں بھی یہ بات کہتا تھا کہ کاش کوئی حکمران ایسا آئے جو کم از کم روٹین ایسی بنا دے کہ جو بزنس ہے، جو ڈیوٹیز ہیں، وہ صبح فجر کے بعد سے شروع ہو جائیں اور شام مغرب سے پہلے لوگ اپنے جو ہے نا وہ گھروں کو پلٹ جائیں، بچوں کو ٹائم دیں. اور جو کاروباری سسٹم ہے وہ مغرب تک ہونا چاہیے. اور فطری بھی یہی امر ہے. رات کے وقت کو بھی آپ کسی پرندے کو نہیں دیکھیں گے، کسی جانور کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ پھر رہا ہے. اور ہم انسان ہی ہیں جو رات سونے کے لیے بنائیے وہ اس چکر میں لگاتے ہیں. تو حکمرانوں سے تو یہ کام نہیں ہو پایا. اللہ کا جو ہے نا وہ کرم ہوا، جہاں کورونا ایک وبا بن کے آیا ہے وہاں کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئی، بہتری کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں.
अगर इस कोरोना थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें आप गवर्नमेंट को भी, चले कुछ वबा के बाद, वो मैं करने लगा। हाँ चलें ठीक। तो वबा के बाद अगर कुछ चीजें हम मजबूत कर लें और उन पर पुख्ता हो जाएं, तो मैं तो हुकूमत को तभी अप्रिशिएट करूंगा जब ये फैसला पक्का ही कर दें। हो सकता है हमारी कुछ बरादरी जो बिजनेसमैन है, लेकिन ये वक्ती तौर पे है, सारे आपके पीछे ना पड़ जाएं। अगर हम इस चीज को समझ लें ना सही मानों में, जब बिजनेस शुरू ही फजर की नमाज के बाद हो जाएगा तो कसर निकल जाएगी। हाँ, रूटीन बदलनी पड़ेगी, इशा पढ़ के सोना पड़ेगा, फजर के वक्त उठना पड़ेगा, नमाज पढ़ के कारोबार के लिए चले जाएं, प्लाजे खुल जाएं, मार्केट्स खुल जाएं और लोग जाएं लेकिन कारोबार। उसमें फिर अल्लाह साहब ज़ाहिर है आपकी एक चीज तो नहीं, आपके बहुत से काम ठीक हो जाएंगे, बहुत से काम अच्छे हो जाएंगे, सिर्फ रिस्क में बरकत नहीं होगी। हाँ, महफिल के हवाले से नाथान और रात क्या करेंगे तो वो भी बेहतरीन सेटअप होगा। सुल्तानी साहब, जब लोग मगरिब से पहले पहले कारोबार से फारिग हो जाएंगे, हुजूर का जिक्र करेंगे 2 घंटे के लिए, लाजमी नहीं है सारी रात जागना है, अल्लाह मेहरबानी 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए भी हुजूर के जिक्र की महफिल हो सकती है और होती रहेंगी। बिल्कुल, ये नहीं है कि हुजूर का जिक्र रुक जाएगा। खुद को असल में बात तो ये है कि इंसान को खुद को ठीक करना है, और उसके लिए इंसान को मतलब इससे बढ़कर और इसके बाद यकीनन और कुछ नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है, और आप नमाज की पाबंदी करें। ज़ाहिर है कि नमाज फ़जर जब आप लोग अदा करते हैं, और वैसे भी आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि जब नमाज फ़जर अदा करने के बाद बहुत एक फ़्रेश और बहुत जो है वो पुरसुकून आप ख़ुद को फील करते हैं, महसूस करते हैं आप, तो ज़ाहिर है उसके बाद आप कारोबारी मामलात में बढ़ेंगे आगे, और फिर वक्त पे आप मतलब नमाज ज़ोहर के लिए निकलेंगे, अदा करेंगे, तो बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के मामलात इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो ये जिस तरह फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किबला शाह साहब भी वज़ाहत कर रहे थे, रहनुमाई आपकी कर रहे थे, तो हम दुआ करेंगे कि इंशाअल्लाह चलें परवरदिगार एक तो हमें जो है वो राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और दूसरा जो छोटे छोटे मसाइल हैं, परेशानियां हैं, चलें अगर इस वबा की वजह से कुछ चीज़ें तब्दील हुई हैं तो जो हमारे हक़ में बेहतर है वो बस हो जाए। हम हर दम हर घड़ी बस यही जो है वो दुआ किया करते हैं। और एक बात प्रोग्राम हमारे इस्तिखारे के वाले से जो लोग कॉल करते हैं, सवाल करते हैं, तो वो भी कोशिश किया करें कि सिर्फ अपने काम के लिए वज़ाइफ ना पढ़ा करें या नमाज ना पढ़ा करें, वैसे रूटीन बना लें आप लोग अपने सारे मामलात की। रमज़ान शरीफ गुजरा है और बहुत से लोगों की रूटीन है, और आहिस्ता आहिस्ता वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन रहेगी, लेकिन वो फिर से ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए भी जो है वो फिर से कुछ लोगों की रहनुमाई ज़रूरी है कि अगर चले किसी तरीके से आप लोग इस तरफ आ ही गए हैं तो कोशिश करें कि सजदा अपने रब की बारगाह में जो है वो पुख्ता हो जाए इंसान का। क्या ख्याल है? देखें, ये तो हर एक को सुल्तानी साहब पता है कि नमाज फ़र्ज़ है। हम भी अपने हर प्रोग्राम में बार बार ये लोगों को एडवाइस करते हैं कि भाई अल्लाह का फ़र्ज़ है, नमाज पढ़े। अब नमाज के बगैर तो देखें ना, जितने मर्जी आप वज़ाइफ कर लें, वज़ाइफ होते ही नहीं हैं। तो जितना पाकीज़ा रहेंगे, अल्लाह के हुज़ूर में सजदा रेज़ होंगे, उतने ज़्यादा आपके वज़ाइफ होंगे। फिर लोग कहते हैं जी इतने दिन मैंने वजीफ़ा पढ़ा लेकिन काम नहीं हुआ। भी काम क्या हुआ? आप तो काम के मकसद के आप तो वजीफा पढ़ रहे हैं ना। आप नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, आप बाकी जितना हिसाब किताब है वो जो करना चाहिए हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद में, वो आप पूरे नहीं कर रहे हैं। तो साहब ज़ाहिर काम तो इन वज़ाइफ से नहीं होते। वज़ाइफ तो ये कि आप हकूकुल्लाह भी पूरे कर रहे हैं, हकूकुल इबाद भी पूरे कर रहे हैं। फिर आप वज़ाइफ करें, रिज़्क़ हलाल खाएं, तो इंशाअल्लाह ये वज़ाइफ तो चलते हैं इंशाअल्लाह। और फिर वज़ाइफ करके भी आप जब बाद में कहें कि हमारा काम नहीं होता है, तो फिर ऐसे तो खैर नहीं होता। और जब आप किसी तरफ लग जाते हैं तो आपको मुकम्मल उस तरफ जो है वो अपना झुकाव जो है वो करना पड़ता है। देखिए, काम तो अल्लाह ताला ने करना है। बेशक हमारा काम है, हम बता रहे हैं ऐसे ही। आपका काम है मेहनत करना, बताए हुए वज़ाइफ को पढ़ना। आगे फिर पढ़ने के बाद फिर अल्लाह के हुजूर में दुआ करें कि मालिक मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे मकसद में मुझे कामयाब कर दें। अल्लाह करीम अपना करम फरमाए जी। दुआ गो हम हर दम हर घड़ी जो है वो हर लम्हा रहते हैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों के लिए, और इंशाअल्लाह हर रोज़ दुआ होती है प्रोग्राम के लास्ट में, तो आज भी इंशाअल्लाह दुआ होगी। आप लोगों के जितने भी कॉल्स, जितने भी आप लोगों के सवालात, जो आप लोगों ने मसाइल हमारे साथ डिस्कस किए, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सब के लिए जो है वो इंशाअल्लाह दुआ करवाई जाए। जितने भी हमारे भाई बहन बुज़ुर्ग नौजवान सब ने प्रोग्राम में कॉल की, अपना मसला बयान किया,
تو اللہ کریم اپنا کرم فرمائے. پیر صاحب ہوں، شاہ صاحب ہوں، کوئی بھی شخصیت پروگرام کا حصہ ہو، آپ احباب کی رہنمائی کے لیے وہ رہنمائی کے لیے بیٹھیں اور رہنمائی کریں گے انشاءاللہ، ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز اب انحصار اس حوالے پہ ہو جائے کہ پتہ نہیں شاہ صاحب کچھ بتائیں گے، پیر صاحب کچھ بتائیں گے تو میں خود سے کروں. اپنے آپ کو خود کے اندر کے معاملات کو آپ چینج کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاملات زندگی بھی آپ لوگوں کے ٹھیک طریقے سے گزر سکے اور صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے مطابق جو ایک زندگی ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ گزار سکیں. دعا کی جانب ہم آتے ہیں جی. پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آپ سے ملاقات پروگرام استخارہ میں ہوتی رہے گی. پھر سب آپ دعا فرمائیے تاکہ پھر ہم اجازت لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم ربنا یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہر قسم کی وبائی امراض سے ہم سب کو، پوری امت کو، نسل انسانیت کو محفوظ فرما. ارض پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. پروردگار عالم اسلام کو کفر پر غلبہ عطا فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. جتنے بھی احباب ہماری دعا میں اس وقت شامل ہیں مولا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.